अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक चहकती और महकती सुबह के साथ हनान बुखारी का सलाम आप तक पहुंचे और हम दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है, रोजाना की बुनियाद पे एक अच्छा मैसेज आप तक पहुंचाना होता है। तो चलते हैं अपने सेगमेंट एक दिन एक नेकी की तरफ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह ने हम पर एहसान ये किया कि हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मेरे भाइयों, ये निस्बत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये निस्बत ही क़यामत के दिन हमारी शफाअत का सबब बनेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हर अमल सुन्नत के मुताबिक करने वाले बन जाएं। हमारा कोई भी अमल खिलाफ सुन्नत नहीं होना चाहिए। यही इश्क रसूल इसी बात का तकादा करती है कि हम अपने आप को सुन्नत के मुताबिक ढालने वाले बन जाएं। अल्लाह मुझे भी आपको भी सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अगर इन बातों पे अमल किया जाए तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है, सारे जितने भी हमारी नाज़रीन हैं, जितने भी लोग हैं जो कि हमें टीवी के ऊपर देखते हैं, उनको शो देखने का एक ये भी मकसद होता है कि आज शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो कैसा रहेगा। सिटी एट 10 में उनको पता चलेगा। तो आज का वेदर कैसा होगा, क्या गर्मी मज़ीद बढ़ेगी, कोई बारिश के चांसेस हैं, क्या सूरत हाल होगी, देखते हैं टुडेज़ वेदर में। जनाब, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा रात जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा रात जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा 3 नॉट की रफ्तार से चलेगी और इसके साथ साथ बारिश के कोई इम्कान शहर फैसलाबाद के अंदर नज़र नहीं आते। अलबत्ता टेम्परेचर जो है वो गुज़श्ता दिनों से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये मज़ीद बढ़ेगा और गर्मी जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसे कि आपको पता है, शहर फैसलाबाद के अंदर जश्न बहारा मनाया जा रहा है। अब जश्न बहारा मनाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त इंतजाम किए जा रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स काउंसिल के अंदर हों, जो तमाम के तमाम इवेंट्स का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें मुशायरा है, म्यूज़िकल नाइट है, कवाली नाइट है, या इसके हट के अगर बात की जाए बागे जना की, तो वहाँ पे भी शहरियों के लिए फूलों की नुमाइश लगाई गई है, झूले लगाए गए हैं, खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए, रौनक मेला है जो कि लगा हुआ है शहर के अंदर। लेकिन बड़े इवेंट्स जो कि इकबाल स्टेडियम के अंदर होने जा रहे हैं, गुज़श्ता रात भी शेर मियादाद ने वहाँ पे परफॉर्म किया और स्टेडियम जो है वो बेतहाशा लोगों से, फैमिली से भरा हुआ था। आज भी आयमा बेग और इनके साथ साथ मलकू जो होंगे वो 11 मार्च यानी कि आज के दिन शाम 5:30 बजे इकबाल स्टेडियम के अंदर परफॉर्म करेंगे। और कल साहर अली बग्गा होंगे इकबाल स्टेडियम के अंदर। और ख़ास बात यह है कि वहाँ पे जन्नत मिर्ज़ा जो है वो एज अ को होस्ट वहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं। तो आप सब ने ज़रूर आना है वहाँ पे। आपकी एंटरटेनमेंट के लिए ये सारा सामान किया गया है और एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी किस्म की लागत नहीं है, उसके ऊपर कोई पैसा चार्ज नहीं किसी से किया जा रहा। भरपूर तरीके से जो है वो इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी के हों या दीगर चीज़ों के हों। तो आपने लाजमी आना है। जन्नत मिर्ज़ा का एक मैसेज भी है जो कि उन्होंने रिकॉर्ड मेरे साथ करके भेजा था, वो भी अब से थोड़ी देर बाद आपको ऑनर करके हम दिखाएंगे। तो जो जश्न बहारा चल रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू आज करने के लिए हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ हाशिर वरैच मौजूद हैं जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ अली नारू हैं हमारे रिपोर्टर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं। तो हाशिर की तरफ चलते हैं। हाशिर, क्या कहेंगे आप? बड़े ज़ोरों शोरों से इस दफ़ा जश्न बहारा मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं, आपने जितने लोगों का बताया ना, हमारे लिए एक बहुत अहम बंदा है, उसका आपने जिक्र ही नहीं किया कि हन्नान बहारी भी वहाँ पे होते हैं म्यूजिक में। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो बड़ी खुशी की बात। फिर दोबारा इवेंट की तरफ ही आए तो यकीन करें, बंदा आप सोच नहीं सकता कि फैसलाबाद के शहर में हुकूमत की जानिब से जो निगरान सेटअप आया है, जो हमारे निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, उनकी जानिब से इतने बेहतरीन इकदाम जो हैं वो किए गए हैं। आप पूरे शहर में जाएँ तो हन्नान भाई, पूरे शहर में आप किनार रोड पर जाएँ या स्टेडियम की तरफ आएँ, बागे जना जाएँ, तो
تو آپ کو ایک بھرپور طریقے سے رونق میلہ نظر آتا ہے. وہ عوام کے چہرے جو ہیں وہ کھلکھلا اٹھتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں یہاں پر مختلف جو چیزیں بنائی گئی ہیں, ماڈلز بنائے گئے ہیں. اور دوسرا جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے تو عجب سی ایک ذہنی جو کوفت ہے نا اس کا شکار تھے لوگ. تو اب میں دیکھتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے, باغ جناح چلے جائیں یا شام کو یا رات کو اسٹیڈیم ہم چلے جائیں میوزک نائٹ پہ, تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ خوشی سے کھل رہے ہوتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ ہلا گلا کر رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو عوام کے لیے ایک ایونٹ بنایا گیا تھا, عوام کے لیے یہ جشن بہارا منانے کا جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا, تو ہماری جو حکومت ہے, ہماری جو انتظامیہ ہے وہ اس میں مکمل طور پر ہمیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. کیونکہ لوگوں کا رش, جس طرح آپ ابھی اسٹیڈیم کی بات کر رہے تھے, تو رات جس طرح لوگوں کا رش ہوتا ہے تو اس سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں, تو اسی وجہ سے لوگ جو وہاں پر آ رہے ہیں. دوسری جانب اگر ہم باغ جناح میں چلے جائیں تو وہاں پر جس طرح کے سٹارز لگائے گئے ہیں, مختلف چھوٹے ایونٹس ہوتے ہیں, تو لوگ ایون ہر طرح کے لوگ, چاہے وہ چھوٹا 3-4 سال کا بچے سے لے کر بڑوں بزرگوں تک جو ہے وہ ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ موجود ہے. وہاں پر ہم جائیں, ہر کسی کو اپنی پسند کی کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی, جو ہمارے ہابیز ہوتے ہیں, تو وہاں پر ہمیں ٹائم گزارنے کا بہترین موقع ملا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دور کے اندر فری سب کچھ ہم جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں. کہیں پہ کوئی آپ کو پابندی نہیں ہے, کوئی آپ کو کوئی اسپیشل پاس نہیں لینے پڑ رہے, کسی کی سفارش نہیں کروانا پڑ رہی. ورنہ ہوتا ہی ہے عموماً ہم اگر گورنمنٹ کی ایونٹ کی بات کریں تو وہاں پر ہمیں اسپیشل کالیں کروانی پڑتی ہیں کسی کی, یار ہمیں کوئی پاس لے دو, میں نے فیملی کے ساتھ جانا ہے, وہاں پہ مجھے کوئی ایشو نہ ہو. تو جس طرح پبلک جا رہی ہوتی ہے اسی طرح چاہے کوئی وی آئی پی آیا یا چاہے کوئی عام بندہ گیا, وہ بھی سارے اسی طرح جا رہے ہیں, بیٹھ کے وہاں پر جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو انتظامیہ جو ہے اس میں وہ بڑی حد تک ہمیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. بلکہ میں بھی لوگوں کو یہی کہوں گا, تو آج میرے خیال میں آج سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے, تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انجوائے کریں, کیونکہ اس طرح کے موقع جو ہیں وہ بہت کم آتے ہیں, اور خصوصاً گورنمنٹ کے لیول پر کہ فری آئیں, آپ انجوائے کریں, اور انجوائے کر کے جو ہے وہ گھر چلے جائیں. تو لوگوں کو بھی یہی چاہیے, خصوصاً جو بچے ہیں, جو فیملیز ہیں, ان کو بھی یہی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ آئیں, اور یہ رونق میلہ جو کہ اب تقریباً 1 سے 2 دن کا رہ گیا, اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں. فری آف کاسٹ ہے, جہاں پر ہم مہنگائی کا رونر ہو رہے ہیں وہاں پر جو چیز فری مل رہی ہے تو اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں. بالکل, یہ وہ سنگرز ہیں جن کی ٹکٹس 3-3 ہزار کے لوگ لے کے جاتے ہیں, اور بلیک میں ملتی ہیں. یقین کریں, ہفتہ پہلے جب کہیں پہ کنسرٹ ہو تو وہ جب ٹکٹس اوپن ہوتی ہیں تو بعد میں سفارشیں کروانی پڑتی ہیں کہ بھائی وہ ٹکٹ لے دو, سستی کر کے لے دو. آپ کو بھی اکثر آتی ہوں گی, آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے اس بات کا. تو لیکن آپ فری آف کاسٹ ہے, وہاں پہ جائیں, ایزیلی بیٹھ کے دیکھیں, کوئی آپ کو مسئلہ مسائل نہیں ہو رہا. تو ہمیں چاہیے کہ اگر گورنمنٹ ہمیں کوئی اپرچونٹی فراہم کر رہی ہے تو اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں. یہ بھی ایک زندہ قوم ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. علی نارو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. علی, وہاں پہ بہت سارے ایونٹس ہونے جا رہے ہیں, فائر ایٹرز ہوں گے, لیزر شو ہوگا, کانسرٹ ہوگا, ڈھول ڈھمکا ہوگا, ہیوی بائک شو ہونے جا رہا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ حنان بھائی, میں اس بات سے تمہین باندھنا شروع کروں گا کہ فیصل آباد اس وقت جشن بہارا کے رنگوں میں مکمل طور پر رنگ چکا ہے. آپ کو جدھر بھی جاتے ہیں فیصل آباد میں, آپ باغ جناح میں جاتے ہیں, آپ آپ آرٹس کونسل میں جاتے ہیں, یا پھر آپ کنار روڈ پر جاتے ہیں, تو آپ کو جشن بہارا نظر آتا ہے. اور اگر آپ فیملیز کے ساتھ ہیں تو آپ کو بچے ہی بتا دیتے ہیں کہ جشن بہارا ہیں, وہ آپ کو آگے جانے نہیں دیتے. مطلب کہ آپ کنار روڈ پر جاتے ہیں تو وہاں پر جو ماڈلز لگائے گئے ہیں نہر کے ساتھ, بالکل ایک تو وینیو بڑا زبردست چوز کیا گیا ہے, کینال کو فوکس کیا گیا ہے, اور کینال میں جو نہر پہ تیرتے جو ماڈلز ہیں ان میں پنجاب کی ثقافت ہو, سندھ کی ثقافت ہو, بلوچی ثقافت ہو, پشتون ثقافت ہو, گلگت ہو, آپ کا کشمیر ہو, تمام صوبوں کو مد نظر رکھ کر بڑا خوبصورت انداز میں, احسن انداز میں پیش کیا گیا ہے. نہ صرف ثقافتوں کو بلکہ بچوں کو اور ہماری جو نسلیں ہیں, ہمارے جو نوجوان ہیں, سب کو بتایا جا رہا ہے کہ کس انداز میں آپ تفریح بھی مہیا کر سکتے ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور کنار روڈ پر ہی پنجاب کا بالخصوص, میں وہاں پہ رپورٹنگ کرتا رہا ہوں, میں نے ماڈلز جو دیکھے ہیں, چرخہ کاٹتی خاتون اور لسی بناتی پنجابی مٹیار اور بھنگڑا ڈالتی خواتین, کیکلی ڈالتی کڑیاں پنجابی, تو یہ اس قدر خوبصورت منظر تھا کہ میں رک نہیں پایا. میں نے وہاں پر رپورٹنگ کی باقاعدہ, اور جو وہاں پر آنے والی فیملیز تھیں تو ان سے بات چیت ہو رہی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم نے ایسی چیزیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں. ہمارا چونکہ مہنگائی کے چکی میں پسے ہوئے عوام ہے, ایسے حالات نہیں مل پاتے, ایسے موقع کم میسر آتے ہیں. تو جب آپ شہریوں کو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کی ضلعی انتظامیہ اس میں انوالو ہو جاتی ہے اور کام شروع کرتی ہے تو بہت زیادہ مواقع ملتے ہیں. کنار روڈ پر اتنا کچھ ہے, تو آپ آرٹس کونسل کی جانب جب آتے ہیں تو آرٹس کونسل میں جگہ جگہ رنگ بکھیر رہا ہے فیصل آباد. آرٹس کونسل میں آتے ہیں آپ, ابھی بیرسٹر اعتزاز حسن کی کتاب جو ہے اپنا انڈس ساگا اینڈ میکنگ پاکستان, اس کے ایک سطر کے اوپر, جس کا سطر ہے میں ایک شاندار تسلسل کا حصہ ہوں, اس کے اوپر, اس لائن کے اوپر آپ کے آرٹس کونسل میں ایونٹس ہو رہے ہیں مختلف, کہ ہم کون ہیں,
اور وادی سندھ کی جو تہذیب ہے اس کو لے کر آج کے ساتھ جوڑنا اور ہم کو دکھانا کہ ہم ایک شاندار ماضی کا حصہ ہیں. ہم کوئی آج کی قوم نہیں ہے, ہمارا وجود بہت پرانا ہے. اور اس کے اوپر آئے روز نشستیں ہو رہی ہیں آرٹس کونسل میں, مختلف عنوانات کے اوپر پروگرام کیے جا رہے ہیں. اور ساتھ میں وہاں پر ابھی 3 سے 4 روز قبل جب میں وہاں پر موجود تھا تو میں نے ان کا ایک پورا سیشن اٹینڈ کیا جس میں انہوں نے مختلف صبح کے جو ہیں وہ پرفارمنسز پیش کی. کلاشی رقص ہو گیا, پنجابی رقص ہو گیا, پشتون رقص ہو گیا, بلوچی رقص ہو گیا, سندھی رقص ہو گیا. اور اس قدر خوبصورت منظر تھا, فیملیز سحر تاری تھا فیملیز کے اوپر ان پرفارمنسز کا. تو جب آپ یہ سب کچھ لوگوں کو فری آف کاسٹ مہیا کرتے ہیں, ان کو مفت میں تفریح ملتی ہے, تو شہری ضرور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اٹھا بھی رہے ہیں. اور چونکہ اب 1-2 روز باقی رہ گئے ہیں تو میں شہریوں سے یہی کہوں گا کہ آپ جتنا پارٹیسپیٹ ہو سکے, آپ کی جتنی شرکت ہو سکے, کیونکہ آج آ کر مرکز نگاہ آپ لوگ ہیں. یہ سب لوگ آپ کے لیے کیا جا رہا ہے سب کچھ. یہ جو آسائشیں ہیں, یہ جو تقریبات ہیں, یہ جو مختلف ایونٹس ارینج کیے جا رہے ہیں, یہ آپ لوگوں کے لیے کیے جا رہے ہیں. آپ لوگ آئیں, اور نہ صرف آپ آئیں بلکہ اپنی فیملیز کو لے کر آئیں, بچوں کو لے کے آئیں, اپنی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ آئیں, ان کو انٹرٹین کریں. موقع میسر آیا ہے آپ کو, فائدہ اٹھائیں. پھر وہی معاملات ہمارے آ جائیں گے, وہی ہماری جو سرگرمیاں ہیں روٹین کی وہی جاری ہو جائیں گی. لیکن اس سے پہلے ہم یہ والا کام کر لیں, ہم فیملیز کے ساتھ انٹرٹین ہوں. ابھی باغ جناح میں پھولوں کی نمائش ہے, تو وہاں پر میں کہوں گا کہ آپ اپنے جو چھوٹے بچے نا, آپ اپنے پھول وہاں لے کر جائیں اور ان پھولوں کے ساتھ آپ انجوائے کریں. اتنا خوبصورت منظر ہے وہاں پر, سٹولز لگے ہوئے ہیں, فیملیز کے ساتھ جائیں. تو اس سے کیا ہے, ایک مکمل انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے لائف کا. لیکن 4 بجے اسے بند کر دیا جائے گا تاکہ ساری آڈینس جو ہے ڈائیورٹ ہو کے اقبال اسٹیڈیم وہ ظاہر ہے اب جو معاملات ہمارے 1-2 روز رہ گئے ہیں تو جتنا ہو سکے فائدہ اٹھا لیں. فائدہ. آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے سب سے زیادہ؟ میں حنان بھائی اگر آپ کو اپنا ذاتی بتاؤں انفرادی, تو میں سب سے زیادہ آرٹس کونسل کی تقریبات کو انجوائے کر رہا ہوں. وہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, ادبی نشستیں ہو رہی ہیں, ڈرامہ جات پیش کیے جا رہے ہیں, جیسے ضیاء محی الدین صاحب کے ساتھ پیش کی گئی, ان کے اوپر نشست ہوگی. امجد اسلام امجد کے بارے میں بات چیت کی گئی. تو جب آپ ان لوگوں کی باتیں ان لوگوں سے منہ سے سنتے ہیں جو کہ ان لوگوں کے اوپر دلچسپی رکھتے ہیں, ان لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں, ہم جیسے کم علموں کو جب یہ باتیں مفت میں سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے اور بغیر مطالعے کے ہمیں کسی کو سننے کا موقع مل جاتا ہے, تو اس سے بڑی اور کوئی اپورچونٹی نہیں ہوتی. تو جو اہل ادب ہے اور پڑھنا پسند کرتے ہیں, کتاب کا مطالعہ کرنا پسند کرتے ہیں, چلیں اس بات سے میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ آرٹس کونسل میں کتابوں کے سٹورز بھی موجود ہیں. آپ کو سستی کتابیں بھی وہاں پر میسر آ سکتی ہیں. اگر آپ کتب بیدی کا شوق رکھتے ہیں تو ضرور جائیں وہاں پر. اور بالخصوص اہل ذوق اور اہل ادب جو ہیں ان کے لیے اس وقت آرٹس کونسل کسی جنت نظیر وادی سے کم نہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. حاشر, آپ کیا کہیں گے, آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ میں نا وہ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں, جس طرح علی نارو نے بات کی فیملیز کی, تو حنان بھائی آپ بھی مختلف ایونٹس میں جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو ایونٹ ہے نا اس طرح کا, اس کی کامیابی کا پیمانہ ہوتا ہے کہ فیملیز کتنی بڑی تعداد میں آ رہی ہیں. اور خوشی ہوتی ہے دیکھیں کہ ہم جب چاہے وہ باغ جناح جائیں, چاہے ہم آرٹ کونسل کے اندر جائیں, چاہے ہم اقبال اسٹیڈیم کے اندر جائیں, تو جہاں پر بھی آپ جائیں ہمیں فیملیز جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے نظر آتی ہیں. تو اس سے ہمیں یہ اس بات کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں اس چیز کو جو ہے وہ پسند کر رہے ہیں. عموماً ہمارے یہاں آج کل اس طرح کا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ فیملیز کو لے کے باہر نہیں جاتے, ان کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن عوام جو ہے یہ وہاں پر بلا ڈر کے بلا خوف جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں, فیملی کے ساتھ جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں اس وقت, اور آج بھی آئیں گے, کل بھی آئیں گے, بڑی تعداد میں اسی طرح انجوائے کریں گے. اور میری سب سے پہلے آپ نے جس طرح پسند کی بات کی, تو میں میوزک ہے تھوڑا بہت سن لیتا ہوں, ورنہ باقی کیونکہ دن بھر سارا دن مصروف ہوتا ہوں. کسے سننے آ رہے ہیں آج تو میں میرے خیال میں ملکو کو سننے آؤں گا, کیونکہ وہ پنجابی تھوڑا مجھے وہ اردو سے زیادہ پنجابی پسند ہے, کیونکہ میرا کلچر پنجابی ہے. تو جس طرح ابھی نارو ثقافت کی بات کون سا اس کا گانا ملکو کا آپ کو زیادہ پسند ہے؟ میرے خیال میں جب میں چھوٹا سا تھا نا, میرے خیال میں 5ویں 8ویں پڑھتا تھا, تو وہ ملکو کا ایک میرے خیال میں ملکو کے تھا, کالا جوڑا پا ساڈی. چلیں آج گنگنا کے سنائیں گے حاشر آپ کو کالا جوڑا, اور پہلی دفعہ آپ سکرین کے اوپر حاشر کو گنگناتا سنیں گے, زبردست سا گنگنائیں گے. میں پہلے آپ سے معافی مانگ لوں کہ میں نے کبھی گایا نہیں. ارے بابا نہیں گایا نا, تو پھر بھی ہم گنگنائیں گے, یہی تو زندہ دل. چلیں پھر مل کے گا لیتے ہیں. جی. اج کالا جوڑا پا ساڈی فرمائش تے, اج کالا جوڑا پا ساڈی فرمائش تے, اے رنگ کدائی نہیں پایا, اے پا کے نہیں ازمایا, اج کالا جوڑا پا ساڈی فرمائش تے. کیا بات. اچھا میرا برم رہ گیا تھا, عدالتوں کی خبریں دے دے کے بڑا سنجیدہ میں بندہ لگتا تھا. آپ نے آج آواز
دیکھ لیں یہی تو میرا کام ہے یار, میں مطلب سنجیدہ بندے کے اندر کا آرٹسٹ جگا دیتا ہوں, مطلب اس چیز میں مہارت رکھتا ہوں. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے, ویسے یہ کمپلیمنٹ نہیں. اب میں یہ سوچوں کہ کسی کو وہم ہوگا میرے بارے میں کہ بڑا اچھا بول رہا ہے تو اب گانا سن کے تو وہ برہم میرا توڑ. ارے نہیں, ایسا نہیں ہوتا. شاید میں آپ کے پاس لے کے آؤں گا. اہل ذوق جو ہوتے ہیں نا تو وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. ہاں, بلکہ جن کو فرمائش کی گئی ہے انہوں نے کالا جوڑا پہن لینا ہے. ہاں بالکل بالکل. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, حاشر چلاک بن رہا ہے. اس نے مجھے کہا تھا بیک سٹیج کہ آپ نے مجھ سے آج گانا سننا ہے, تو دیکھیں اب کیسے شرما رہا ہے. میری جس طرح یہ فرمائش سیم جو ہے وہ مجھے علی نارو کی طرف سے بھی آئی ہے, وہ بھی آپ کو بہت اچھا گانا سنائیں گے. تو علی نارو کون سا گانا سنا رہے ہیں؟ میں حنان بھائی, میں اتنا ہی سنجیدہ نہیں, آپ نے کہنا کہ میں سنجیدہ کے اندر کا آرٹسٹ دے دیتا ہوں. مجھے واقعی گنگنانا بالکل نہیں آتا بھائی. حاشر کو تو بالکل ہی نہیں تھا آتا, گنگنایا نہ زندہ دل ہونے کا ثبوت دیا. تو آپ بھی آپ مجھے کوئی گانا بتا دیں, کوئی آپ کی پسند کا سنگر کون سا ہے پہلے یہ مجھے کوئی سنگر مطلب کہ اب ایسے نہ کرے, یہ تو زیادتی ہے. نہیں, لاسٹ ٹائم جو بھی گانا سنا وہ سنا دیں. حاشر ہاں ایسے کر لیتے, لاسٹ ٹائم جو سنا مجھے سوچنے دیں, میں نے اب وقت ہو گیا. سوچ لے. حاشر آپ بتا دیں کوئی گانا اس کو. کوئی سنا دے. اگلے دن وہ یار سن رہے تھے ادھر میرے ساتھ لیمٹ پہ, کوئی سنا دو. اتنی دیر میں شعر و شاعری پتا ہے اسے, لیکن میں شعر سنا دیتا ہوں. شعر سنائیں گے لیکن میں گانا یاد آ دیتا ہوں. شعر میں سنا دیتا ہوں آپ کو پیر نصیر صاحب کا, کہ خود سے چل کر یہ طرز سخن نہیں آیا ہے, خود سے چل کر یہ طرز سخن نہیں آیا ہے, پاؤں استادوں کے دابے ہیں فن آیا ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ لڑکا نا گہرائی رکھتا ہے. اب گانا آئے گا. گانا آ گیا, اب گانے کی نہیں, میں نے گانے کے عوض ہی آپ کو آپ جو مرضی کر لے, آگے نہیں بڑھو نا جب تک گانا نہیں سنانا. گانا سنانا میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے کچھ بتا دیں, کوئی گانا جو عام ہو, عام فہم ہو, وہ میں سنا دوں آپ کو. اچھا چلیں, یہ حاشر والا ہی سنا دیں. اب اس سے آسان کیا ہو. ایک ٹوٹا پھوٹا میں آپ کو ارے بابا سنا دے, سنائے, شروع تو کریں. کچھ تو ہوا بھی سرد تھی, کچھ تھا تیرا خمار, ایسا ہی کچھ تھا, خیال بھی, دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی, کچھ تو ہوا بھی سرد تھی. کیا بات ہے, کتنا بلش کر رہا ہے, دیکھیں ذرا, چیک کریں. میں اب بھی بریک لیتا ہوں. تو ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ حاشر موجود ہے, تو حاشر سے مزید گفتگو کرتے ہیں. حاشر, فیصل آباد کی عوام جو ہے غموں کے بعد جشن بہارا میں خوشیوں کے میلے ان کو دکھ رہے ہیں, تو عوام کا کیا رسپانس آ رہا ہے؟ آپ نے رپورٹنگ بھی کی ہوگی اس حوالے سے. عوام کی تو حنان بھائی, آپ عصر کے بعد آپ جب نکلیں نا یہاں پر کسی بھی روڈ پر, تو آپ کو نظر آئیں گی فیملیز جو ہیں وہ جاتی نظر آئیں گی, اور وہ فیملیز کا ایک ہی رخ ہوگا یہاں باغ جناح. یہ اگر 7-8 بجے کے بعد کی بات کی جائے تو سارے جو لوگ ہیں وہ جا رہے ہوں گے اسٹیڈیم. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عوام جو ہے وہ کتنی خوش ہوتی ہے. ایون پچھلے دن میں ایک گھنٹہ کرتا کسی کام سے, میں گیا کسی دکان پہ کھڑا, تو وہ ایک دوست آیا, تو وہ دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ یار نا کوئی کام اس نے بتایا, تو وہ کہتا ہے نہیں یار ابھی میں نا جشن بہارا پہ جا رہا ہوں, تو اس کے بعد جائیں گے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار چلو, مطلب دو جو دوست ہیں, ایک دوست دوسرے دوست کو اس وجہ سے انکار کر رہا ہے کہ میں تمہارا کام یا ابھی ہم اکٹھے نہیں جا سکتے کیونکہ میں نے جو ہے وہ جشن بہارا پہ جانا ہے. تو جس طرف بھی جائیں, ایون یقین کریں کئی دفعہ ایونٹس پہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم کہیں پہ جاتے تو ہمیں لوگوں کو تلاش کرنا پڑتا تھا کہ لائیو سے آنے سے پہلے کہ یار یہ بات کرو, آگے اس حوالے سے کس طرح کی آپ بات کریں. اب ہم جاتے ہیں, لوگ ماشاءاللہ اتنے پرجوش ہمیں نظر آتے ہیں, تو لوگ ایونٹ میں اتنے زیادہ وہ مگن ہوتے ہیں کہ ان کو کہنا پڑتا ہے اسپیشل کہ بھیا آ جائیں, اس حوالے سے تھوڑے وہ جو اپنے ریویوز ہیں یا جو آپ کے ویوز ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ دے دیں تاکہ ہم دوسرے لوگوں تک بھی جو ہے وہ پہنچائیں. کیونکہ یہ ایونٹ بیسیکلی ہے ہی صرف عوام کے لیے, تو عوام اس میں بہترین انداز میں آ رہی ہے. اور میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ ابھی بھی, کیونکہ لاسٹ 2 دن رہ گئے ہیں, تو ابھی بھی جو لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ اس میں آئے, کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں ہمیں ایسے بھی نظر آ رہے ہیں جو گزشتہ 4 سے 5 دن سے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ ہر ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں. وہ روزانہ کی بنیاد پر باغ جناح بھی جاتے ہیں, وہ روزانہ کی بنیاد پر آرٹ کونسل کے اندر آ رہے ہیں, سٹالز جو ہیں مختلف لگائے گئے ان کا وزٹ کر رہے ہیں, یا اندر کوئی ادبی نشست ہو رہی ہے اس حوالے سے, یا کہیں پہ مشاعرہ ہو رہا ہے, یا کوئی پرفارمنسز ہو رہی ہیں تو وہ ان کو انجوائے کرتے ہیں. اس کے بعد وہ شام کو پھر 2-3 دن ہو گئے ہیں وہ اسٹیڈیم آ جاتے ہیں. تو لوگوں نے ایک اپنا اسکیجول بنایا ہوا ہے کہ ہم نے 3 بجے یا 4 بجے, کیونکہ آج کل گرمی بھی ہوئی دن میں تھوڑی زیادہ, تو وہ جیسی سورج جو تھوڑا ڈھلتا ہے تو 4 بجے کے بعد لوگوں کی یہ روٹین بن گئی ہے کہ 4 بجے نکلتے ہیں, وہ 1-2 گھنٹے باغ جناح میں بیٹھتے ہیں,
یہاں پہلے آرٹ کونسل آ جاتے ہیں, وہاں سے باغ جناح, کیونکہ اب جس طرح آپ نے بتایا ہو رہا ہے آج بھی جس طرح باغ جناح جو وہ 4 بجے بند کر دیا جائے گا تاکہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اسٹیڈیم ہے. تو لوگوں نے اپنا ایک اسکیچ بنایا ہوا ہے زیادہ سے زیادہ انجوائے کرنے کا, اور جس کے پاس بھی جاتے ہیں اس کے منہ پہ ایک بات لازمی آتی ہے کہ آئندہ اس طرح کے ایونٹ کب ہوں گے. تو کسی بھی چیز کی طلب تبھی ہوتی ہے جب ہم اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں, ہم اس کا مزہ لے رہے ہیں, تو ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں وہ ہمیں چلتے نظر آنے چاہیے. اور شروع میں تو اتنا بڑا جس طرح یہ ایونٹ آرگنائز کیا, جب اس کی تیاریاں جاری تھی تو ایک دو لوگوں سے میری بات ہوئی تو وہ میرے سے پوچھنے لگ پڑے یار اتنا بڑا ایونٹ ہے تو اس کے خرچہ کتنا ہوگا, اس کا ٹکٹ یا جو پاس کوئی بھی ہوگا تو وہ کتنے کا ہوگا. تو میں نے اس کو بتایا کہ فری ہے. کہتا ہے نہیں یار اس طرح ہو نہیں سکتا, مطلب اتنے بڑے لیول پہ ایونٹ جو ہے وہ انتظامیہ یا ہماری جو نگران حکومت ہے وہ اتنے بڑے لیول پر بہترین اقدامات جو ہے وہ کر رہی ہے, تو ہمیں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ انجوائے کرنا چاہیے. اور جس طرح پہلے بھی میں نے بات کی کہ فیملیز آ رہی ہیں, اور فیملیز لوگ تبھی پہ لے کے آتے ہیں جہاں پر جب بھی ماں باپ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے جو بیٹے ہیں یا ہماری جو بچے ہیں وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ انجوائے کریں گے, وہاں پر کچھ جو غلط ہے وہ نہیں ہوگا. تو اسی کی واضح مثال ہمیں نظر آتی ہے. باغ جناح میں بھی آپ چلے جائیں وہاں پر بھی فیملیز ہوں گی, اسٹیڈیم میں آئے وہاں پر بھی فیملیز ہوں گی, اور آرٹ کونسل میں اگر چلے جائیں تو وہاں پر بھی فیملیز ہوں گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کو خراج تحسین ہر بندہ پیش کر رہا ہے وہ یہ کہ ہر عمر کا جو بندہ ہے اس کے لیے وہاں پر کچھ نہ کچھ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ہے. بزرگ لوگ ہیں وہ زیادہ ہیر انجوائے وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں رات کو کنسرٹ پہ وہ کام نظر آتے ہیں. ہمیں اس وقت جو فیملیز ہیں ہمیں وہ ان میں زیادہ نظر آتی ہیں, خصوصاً جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں وہ ہمیں بھرپور طریقے سے وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں, کیونکہ میوزک ان کا کام ہے انجوائے کرنا. بزرگ بندے تو اب سن کے ڈانس وغیرہ تو کر نہیں سکتے. تو اگر باغ جناح میں چلے جائیں جہاں پر جس طرح علی نے پھولوں کی بات کی تو وہاں پر ہمیں چھوٹے بچے اور خصوصاً جو بزرگ ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور خوشی تب ہوتی ہے جب چھوٹے بچوں کا آپ دیکھتے ہیں, تو میں خود ایک دو بچوں کو دیکھا وہ پراپر انٹرسٹ لے رہے تھے ان سے کہ یہ جو پودا ہے یہ لگانا کس طرح ہے, جو مٹی ہے اس کو کس طرح کھودنا ہے, یا اس کو پانی کتنا دینا ہے. تو اس سے ایک تو ہمارا جو اگر لوگوں کو ہم ایک نئی چیز ان کے اندر ڈیولپ کر رہے ہیں, کیونکہ آج کل تو موبائل کی وجہ سے ماشاءاللہ کوئی بندہ نکل کے راضی نہیں, کوئی باہر نہیں نکلتا, کوئی گیم نہیں کرتا. لیکن اس طرح اگر ہم ان کو اچھا میرا خیال ہے اب ہم نے سارا ڈیٹیل تو بتائی, ذرا آج کے اور کل کے ایونٹ کے اوپر فوکس کریں, وہ زیادہ سے زیادہ آڈینس کو بتائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو آج جو ہے وہ آئمہ بیگ اور اس کے ساتھ ساتھ ملکو پرفارم کریں گے, اور کل کیا ہوگا وہ ہم آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں دکھاتے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ بنے رہنا ہے. جنت مرزا نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے میرے ساتھ, وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. السلام علیکم جی, کیا حال ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جنت مرزا آج میرے ساتھ موجود ہے. جنت آپ کو پتا ہے فیصل آباد میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہاں جی مجھے پتا ہے, فیصل آباد میں جشن بہارا کا ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے جہاں پہ بہت سارے سنگرز جیسے آئمہ بیگ, ساحر علی بگا, ملکو اور بہت سارے سنگرز آ رہے ہیں. بہت ساری ایکٹیویٹیز ہونی جا رہی ہیں, اور یہ جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے اسپیشلی ہمارے فیصل آباد کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہونے جا رہے ہیں. جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ آپ کو حنان بتائیں گے. بالکل جی, 9, 10, 11 اور 12 تاریخ کو اقبال اسٹیڈیم کے اندر بڑا میلہ سجنے جا رہا ہے. آپ سب نے کسی نے بھی گھر پہ نہیں بیٹھنا, سب نے آنا ہے وہاں پہ, اور فیملیز کے لیے فیملیز کے ساتھ آنا ہے, آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. تو علی آپ کیا کہیں گے, فیملیز کے لیے ایونٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور جنت مرزا بھی کل کو وہاں پہ ہوں گی جن کی فالوورشپ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے, 2,20,00,000 فالوورز ہو چکے ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے بھی اتنے فالوورز جو وہاں پہ موجود نہیں ہیں ٹویٹر کے اوپر. تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ حنان بھائی بالکل, شہریوں کو یا جو فین فالوورز ہوتے ہیں کسی کے بھی ان کو تو بہانا چاہیے ہوتا ہے اپنے جو ان کے سیلیبریٹی ہوتی ہے ان کو دیکھنے کا. تو اگر فیصل آباد میں فیصل آبادیوں کو یہ موقع مل رہا ہے تو ان کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا 12 تاریخ تک اقبال اسٹیڈیم مکمل طور پر جگمگ کر اٹھے گا, اور کر رہا بھی ہے, اور شہریوں کی پارٹیسپیشن بتا رہی ہے ان کا وہاں پر جانا فیملیز کے ہمراہ کہ ان کو واقعتاً یہ چیزیں بھا رہی ہیں اور وہاں پر جا رہے ہیں, تفریح سے مواقع اٹھا رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میوزیکل نائٹس جو ہیں ان سے فائدے اٹھا رہے ہیں شہری. یہاں پر حنان بھائی میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا, ایک تصویر کا دوسرا رخ میں پیش کرنا چاہوں گا ہمارے شہریوں کے سامنے کہ ہماری انتظامیہ اگر چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی ہے. بالکل, انتظامیہ پہ ہم مکمل گفتگو نہ کریں اگلے سیگمنٹ میں, میرا خیال ہے ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہ سہرا جن جن لوگوں کے سر جاتا ہے وہ ہم لازمی طور پہ بتائیں گے. تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जैसा कि जश्न बहरा के हवाले से हम आपको बता रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि महंगाई भी दिन ब दिन जो है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है और इसकी वजह से आवाम काफ़ी परेशान है। तो अली, क्या कहेंगे बढ़ती महंगाई के हवाले से, और एशिया खुरनोश की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं? हनान भाई, जैसे कि हम पहले तज़किरा कर रहे थे कि जश्न बहारा भी जारी है और साथ साथ ये मामला भी चलते जा रहे हैं। महंगाई का तूफ़ान एक बार जो आ चुका है वो अब काबू होता नज़र नहीं आता आसानी से। उसमें हम रोज़ाना की बुनियाद पर अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ते देख रहे हैं। अभी जो रिसेंटली इजाफा हुआ है वो मशरूबात की मद में इजाफा किया गया है, जो कि गर्मियों में चूँकि मौसम तब्दील हो रहा है, मौसम बहार अब अपने इख्तिताम को जाएगा, फिर गर्मियाँ आती जाएंगी, तो सबसे जो अहम चीज़ें होंगी वो ठंडे मशरूबात होंगे। तो उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, मशरूबात की कीमतों में भी इजाफा हो गया, हर चीज़ में हो रहा है। लेकिन मैं उन चीज़ के ऊपर फोकस दिलवाना चाहता हूँ कि जो ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, अब मशरूबात होंगे, वो कोल्ड ड्रिंक्स हों हमारी, वो जूस वगैरह हों, वो जो भी मशरूब है उसमें शामिल, उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। 10-10, 20 रुपए का इजाफा हो गया है। अब ऐसा क्यों है कि जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसी चीज़ की कीमत बढ़ा दी जाती है? मतलब कि पूरी सर्दियां थी आपके पास, आपने क्यों नहीं बढ़ा दी कोल्ड ड्रिंक की कीमत? अब जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो वो उनकी कीमतें बढ़ा दी हैं, और दूसरी तरफ जो खरीदार है उसके पल्ले कख नहीं है। यहाँ पर मैं साफ बात करूंगा, वो आगे ही अपने अखराजात बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहा है, उसके पास उसकी इतनी सैलरी नहीं है, उसकी इतनी दिहाड़ी नहीं लगती है, कारोबारी बंदा है तो उसके दूसरे मामलात हैं। तो आप बुनियादी अशिया की कीमतें बढ़ा रहे हैं, आप वहाँ पर चीज़ों की कीमतें बढ़ा रहे हैं जो कि आम सारिफ के इस्तेमाल में ज़्यादा नहीं आती हैं। आप उनसे कुछ मामलात अपने सीधे कर लें, आपको इतनी ज़रूरत पड़ी है, आपके टैक्स कलेक्शन आपकी फ़लाँ है, कुछ भी है आपके मामलात, आपने उन चीज़ों को फोकस क्यों कर रखा है जो हर आदमी की, हर आम शहरी की ज़रूरत है? तो अशिया खुरनोश की कीमतें तो बढ़ रही हैं। अब ये जो इजाफा हुआ है ठंडे मशरूबात की मद में, गर्मियों में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी इनकी, और आपने वही शहरियों से दूर कर दिए हैं। आपका शहरी फिर क्यों ना रोए? वो क्यों ना रोए हुकूमत को, वो क्यों ना रोए आपको? ऐसे में आप उसको रिलीफ भी क्या दे रहे हैं? और ये मैं यहाँ पर मैं तनकीद कर रहा हूँ, तो मैं अच्छी बात भी यहाँ पर बताता चलूँ कि अब निगरान सेटअप की जानिब से और ये देखा जा रहा है कि मुफ्त आटा सप्लाई किया जाए। मुफ्त आटा रमज़ान से पहले भी और रमज़ान में भी हतलुल मकदूर ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को और जो हकदार हैं उसके मुस्तहिक अफराद हैं उन तक पहुँचाया जाए। सस्ता सरकारी आटा मुफ्त पहुँचाया जाए उन तक, ताकि कहीं से तो उनको रिलीफ मिल सके। अगर सरकार इतना काम कर रही है, अगर आप इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आप इन सेक्टर में भी काम करें कि आप महंगाई को रोकने की कोशिश करें, कम से कम रोकने की कोशिश करें। और जो तीसरा आंसर है वो ये कि आप जो मसनूई महंगाई है उसके ऊपर कंट्रोल करें। जो खुद साख्ता महंगाई कर रहा है, डीलर, एक दुकानदार खुद साख्ता कर रहा है, फैक्ट्री मालिकान कर रहे हैं, कोई एजेंसी वाला कर रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम हनान बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, क्या है आज महंगाई के हवाले से? तो मैं एक महकमा तालीम में क्लास 4 मुलाजिम हूँ और हमारी सैलरी यकीनन 30,000 से अबाव नहीं है। तो महंगाई के हिसाब से सर एक एक चीज को भी गिनवाई जाए तो यकीनन हमारे 20 दिनों में हमारा बजट यकीनन कंजूसी से भी करें, जिस तरीके से हाथ थाम कर भी करें, तो हम पूरे नहीं हो पा रहे। और जश्न बहारा के सिलसिले में सर यकीनन गवर्नमेंट के लिए हम जो खिदमात करते हैं, जो हम अपने इदारों में यकीनन पौधे दरख्त लगाते हैं, ये एक इबादत समझकर लगाते हैं। तो आलिजा मेरी आला हुक्काम से, आपके चैनल के तवक्को से ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, हम गरीब, जो हम इंतहाई तबका क्लास हो, जो किसी पर हुक्म नहीं कर सकता, इसका यकीनन ख्याल किया जाए। और यकीन माने कि लोग मजबूरी के हालत में खुदकशियां तक आ गए हैं। महंगाई इतनी है, कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल नकारा है। तो मैं अपने आला हुक्काम को आपकी तवक्को से, आपके चैनल की तवक्को से हनान बुखारी बहुत उम्मीद के साथ ये बात पहुंचाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस महंगाई के दौर में अगर चीज़ें महंगी हो रही है तो उस हिसाब से उजरत को भी बढ़ाना चाहिए, ताकि घर के मामलात को एक गरीब आदमी भी देख सके।
ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم یہ آواز جو ہے اعلیٰ حکام تک اپنے چینل کے تھرو جو ہے وہ لازمی طور پہ پہنچا رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، آج شو کے اندر آپ لوگ تشریف لائے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ تو ناظرین، جیسا کہ بریک سے پہلے ہم مہنگائی کے اوپر بات کر رہے تھے، مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو مزید کیا صورتحال ہوگی؟ آج جو محکمہ ہے اس کی طرف سے ریٹس کیا اشیاء قرونوش کے نکالے گئے ہیں، سبزیاں کس بھاؤ بکیں گی اور کس بھاؤ پہ گوشت جو ہے وہ سیل آؤٹ کیا جائے گا، تو یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ آج کے بھاؤ میں ہم دیکھیں گے۔ تو جناب بلال ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی بلال، بتائیے گا کیا صورتحال ہے مارکیٹ کی، اور مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے جو تفصیلات فراہم کی گئی ہیں اشیاء قرونوش کے حوالے سے، اس کا بھی بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز ہفتے کی ریٹ لسٹ جو ہے جاری کر دی گئی ہے۔ برائلر مرغی کے گوشت کے اوپر بات کریں، 1 روپے مزید مہنگے ہوئے ہیں، 244 روپے درجن پہ پہنچ چکے ہیں۔ مہنگے ہونے کا سستا پروٹین دوبارہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر سبزیوں کی بات کریں تو قیمتیں کچھ کم دیکھی جا رہی ہیں، جبکہ پھلوں میں آج تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ پیاز 2 روپے کلو سستا ہوا 152 سے 150، لیمو دیسی 10 روپے مہنگے ہوئے ہیں 260 سے 270، ہلدی 5 روپے مہنگی ہوئی ہے 85 سے 90، ٹینڈی 13 روپے کلو سستی ہوئی ہے 55 سے 42 روپے کلو، گھیا کدو 5 روپے سستے ہوئے ہیں 65 سے 60، کھیرے 5 روپے سستے ہوئے ہیں 65 سے 60، مٹر سبز 5 روپے سستے ہوئے ہیں 65 سے 60 روپے کلو، شملہ مرچ 5 روپے سستی ہوئی ہے 60 سے 55 روپے کلو، دھنیا 5 روپے سستا ہوا 60 سے 55 روپے کلو، کچنار 15 روپے مہنگی ہوئی ہے 245 سے 260 روپے کلو، سیب کالا کلو 500 جو ہے سیب کالا کلو 5 روپے مہنگا ہوا ہے 290 سے 295 روپے کلو، سیب سفید 180 پہ ہے، کیلا 290 روپے درجن پہ ہے، کنو اسپیشل 380 روپے درجن پہ ہے، امرود 25 روپے کلو مہنگا ہوا ہے 135 روپے سے 160 روپے کلو ہو گیا ہے، انگور 290 پہ ہیں، انار بدانا 610 روپے کلو پہ ہے، خربوزہ 145 روپے پہ ہے، انار کندھاری 10 روپے مہنگے ہوئے ہیں 410 سے 420، جبکہ اسٹرابری 15 روپے کلو مہنگی ہوئی ہے 230 سے 245 روپے کلو پہ جا چکی ہے۔ تو قیمتوں کے اندر دیکھیں تو سبزیاں رمضان المبارک سے قبل 10 سے 12 ایام باقی ہیں تو ایک دم سے تیزی دیکھی جا رہی ہے، جبکہ سبزیوں میں کچھ کمی آج کا دن دیکھی گئی ہے، اور اگر یہ سبزیوں میں کمی جو ہے مسلسل جاری رہتی ہے تو یقینی طور پہ عام آدمی کو ریلیف مل سکتا ہے، لیکن سستا پروٹین مہنگے ہونے سے عوام کے اوپر بوجھ تاحال بڑی تعداد میں جاری ہے۔ جی بہت شکریہ بلال، آپ صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جناب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم نے کوئی نہ کوئی ایسے گیسٹ آپ سے ملوانے ہوتے ہیں جن کی لائف کی بہت ساری اچیومنٹس ہوتی ہیں، تو آج بھی ایسے گیسٹ ہیں جن کو ہم نے اپنے شو کے اندر مدعو کر رکھا ہے۔ جی ہاں، میری مراد ڈاکٹر مبشر سعید باجوہ سے ہے، جو کہ ٹریفک وارڈن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی انہوں نے کی ہے، ڈاکٹر بھی ہیں، سونی درتی کتاب بھی لکھی ہے، ایل ایل بی بھی کیا ہے، بی ایڈ بھی کیا ہے، رسالے بھی ہیں کیے ہیں، ریڈیو بھی کیا ہے، بہت ساری اچیومنٹس ہیں ان کی۔ تو میں نے سوچا چلے جی ان کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ شو کے اندر کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ بھی زیبا مبشر صاحبہ بھی موجود ہیں۔ تو آپ دونوں کو جناب ویلکم کرتے ہیں ہم شو کے اندر۔ تو سٹارٹ جو ہے وہ مبشر صاحب سے کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اتنی ڈگریز آپ نے کی اور ساتھ میں جاب بھی کی آپ نے، مشکلات تو پیش آئی ہوں گی آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں، خصوصی طور پر ظفر ڈوگر صاحب کا، آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا، کہ آپ نے ہمیں آج انوائٹ کیا اور موقع فراہم کیا کہ ہم لوگوں کو اپنا بتا سکیں۔ تو جی جس طرح آپ نے فرمایا کہ بالکل جب سفر انسان شروع کرتا ہے تو اس کو جو راستے میں مشکلات آتی ہیں یا جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، بلا شبہ ان کے بارے میں کوئی شعور و ادراک نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے پھر انسان سفر شروع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہتی ہے، والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، اساتذہ کی رہنمائی ہوتی ہے، بھائیوں کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ سپورٹ موجود ہوتی ہے، گھر والوں کا جو تعاون ہوتا ہے، تو اس سے انسان کا جو ہے نا وہ سفینہ وہ مراد ساحل پہ جا لگتا ہے۔ تو جب سفر کا آغاز ہوا تعلیمی اعتبار سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو عام جس طرح ہمارے ادھر معاشرے میں کہہ لیں کہ ایک مڈل کلاس جو ہوتے ہیں لوگ، ان کا جس طرح ابتدا ہوتی ہے، اسی طرح سے میں نے بھی اپنی اسکولنگ کا آغاز کیا۔ تو سب سے جو اس میں مزے کی بات ہے نا
ابتدائی جب ہم اس سٹیج پہ آ جاتے ہیں، انسان جب اس کو یہ شعور و ادراک ہو جاتا ہے کہ آج میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے اور آگے جا کے تو اپنے خاندان کو سپورٹ کرنا ہے، روزگار کے جو ہیں سلسلے ان سے اپنا انسلاک بنانا ہے، تو اس وقت میں شعبہ پولیس کو جو ہے نا وہ سمجھتا تھا کہ میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو نہیں جوائن کرنا، لیکن قسمت کی خوبی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری روزی کا جو سلسلہ ہے وہ اسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کیا ہوا تھا۔ تو الحمدللہ جب گریجویشن کی اور اس کے بعد اپنا یہ سلسلہ 2007 میں سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد کا آل اوور پنجاب جو ہے اس ٹائم کی گورنمنٹ نے شروع کیا، تو تمام دوست احباب نے مل کے جو فارم وغیرہ لیے جمع کروا دیے۔ تو روٹین میں جس طرح ہوتا ہے اپنا پڑھائی کے متعلق جو ہے میں نے بیسیکلی ایف ایس سی کے بعد کیا تھا بی کام، تو بی کام کے بعد جو ہے وہ اے سی ایم میں جو ہے اس میں ہم نے ایڈمیشن لیا تھا تمام دوستوں نے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ادھر سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد میں ٹریفک وارڈنز کا جو ہے وہ آیا اشتہار اخبار میں، تو سبھی دوستوں نے اپلائی کر دیا۔ اچھا، ادھر جب ہم نے اپلائی کیا تو روٹین میں ایک وہ تھا کہ سفارش کلچر ہے یا وہ رشوت کا معاملہ ہوگا تو کہاں پہ ہماری اپوائنٹمنٹ ہوگی، ہم اپنا روٹین میں کلاسز وغیرہ لے رہے تھے اے سی ایم اے کی، لیکن وہ تمام مراحل جو ہیں وہ بخوبی سر انجام جو ہیں وہ ہوتے گئے، اور فائنل جو لسٹ آئی تو اس میں نام تھا، اپوائنٹمنٹ ہو گئی، تو بڑے سرپرائزنگ تھی ساری فیملی بھی اور میں بھی، اور پھر میرے پاس آپشن محفوظ تھا والد صاحب کی جانب سے، بھائیوں کی جانب سے، کہ آپ اگر اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے رستہ اوپن ہے، اور اگر سمجھتے ہو مینج کر لو گے تو ساتھ میں جاب کو کنٹینیو کر لو۔ تو میں نے تب والد صاحب سے یہ عہد کیا تھا کہ میں انشاءاللہ جاب بھی کروں گا اور اپنی خاندانی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعلیمی میدان میں بھی سب سے آگے جاؤں گا۔ تو یہاں میں تھوڑا سا اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ میرے جو پردادا ہیں نا جی، وہ ہمارے گاؤں سے نور الدین باجوہ ان کا نام تھا، یہ پردادا کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اس ٹائم کے مڈل پاس تھے جب مڈل کو کہا جاتا تھا ورنیکولر فائنل، اور ہمارے فیصل آباد میں صرف مسلم ہائی اسکول تارک آباد تھا جہاں پر میکسیمم جو ہے وہ مڈل تک کی تعلیم دی جاتی تھی، اس کے آگے اگر آپ نے تعلیم لینی ہے تو اس کے لیے آپ کو لاہور کا سفر کرنا پڑتا تھا یا دہلی جانا پڑتا تھا۔ اس ٹائم انہوں نے ورنیکولر فائنل مڈل کیا، پھر انہوں نے علم کی شمع کو جو ہے وہ ہمارا جو آبائی گاؤں ہے 226 ملکھاں والا ستیانہ روڈ پہ، وہاں پر جو بوائز اور گرلز کے جو سکول ہیں ان کے پائنیئر یا ان کے جو بانی ہیں، اگر وہ بھی بلا مبالغہ میں کہوں میرے الحمدللہ وہ پردادا جان ہے، تو اس میں بھی کوئی مطلب کہ دو رائے نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے گاؤں میں ہی جو ہے وہ بچوں کو درس و تدریس سے جو ہے ان کی رغبت کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ تعلیم کا آغاز کیا۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتاتا جاؤں جو ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، ہمارے گاؤں کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے، کہ جو سابقہ میجر جنرل ISSBR تھے عاصم سلیم باجوہ صاحب، وہ ہمارے گاؤں سے تھے، ہمارے ریلیٹیو تھے، اور ان کے والد اور ان کے جو چچا اور ان کے جو تایا جان تھے ڈاکٹر غلام نبی باجوہ، ڈاکٹر نثار باجوہ، اسی طرح ڈاکٹر سلیم باجوہ، ڈاکٹر امین باجوہ، ان کے جو والد و چچا سارے بھائی ڈاکٹر تھے، اور انہوں نے ان ساروں کی جو ابتدائی تعلیم ہے ان کے جو کہہ لیں کہ مڈل یا پرائمری تک کے جو ٹیچر ہیں وہ میرے پردادا جان تھے۔ تو اس طرح انہوں نے ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ علم کی شمع کو روشن کیا، اور اب ہمارے گاؤں میں مطلب میٹرک تک کے دونوں گرلز اور بوائز کے سکولز ہیں۔ تو اس کے بعد پھر میرے دادا جان جو ہیں وہ لا گریجویٹ تھے اور ریلوے سے ایز اے اسٹیشن ماسٹر ریٹائرڈ ہوئے تھے، ماشاءاللہ وہ بھی پڑھے لکھے اور تعلیمی یافتہ تھے، اور ہمیں پورے علاقے میں جو ہے نا وہ بہو فیملی شمار کیا جاتا ہے تعلیمی اعتبار سے۔ تو پھر اس کے بعد الحمدللہ میرے والد صاحب حاجی عصمت سعید باجوہ صاحب جو حیات ہیں الحمدللہ، تو انہوں نے MA LLB کیا اور وہ شوگر مل میں ایز اے کین مینیجر جو ہے وہ ریٹائرڈ ہوئے۔ تو اب میرے لیے یہ ایک پوری چین آ رہی تھی پچھلی 3 پیڑھیوں سے، تو میرے لیے ایک بہت بڑا میرا ایک خواب بھی تھا، میرا ایک جنون بھی تھا کہ اس روایت کو جو ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے میں اس تسلسل کو جو ہے نا وہ جاری رکھوں، یہاں پہ کوئی مطلب بریک نہ آئے۔
تو اللہ تعالیٰ نے میری مطلب اس خواہش کو اس کوشش کو اس کاوش کو جو ہے وہ پورا کرنے کی مجھے ہمت دی. تو میں نے جب اپوائنٹمنٹ ہوئی ہماری 2007 میں مارچ 2007 جو ہے تب ہم نے جوائن کیا تھا یہ سٹی ٹریفک پولیس کو. تو اس ٹائم سمپل گریجویٹ تھے کیونکہ آپ کو بھی آپ کی یہ بات علم میں ہوگی کہ جب ٹریفک وارڈنز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو ان کے لیے جو ایجوکیشنل معیار رکھا گیا تھا وہ گریجویشن رکھا گیا تھا. گریجویشن کے بعد پھر چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اے سی ایم اے چل رہا تھا اور ادھر اپوائنٹمنٹ ہوگی, اس کو پھر فرسٹ سیمسٹر میں ہی نا میں نے خیر بات کہہ دیا. اس کے بعد چونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ تھا اور میں نے والد صاحب سے مشورہ کیا بھائیوں سے, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ پڑھائی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کریں کہ ایل ایل بی میں ایڈمیشن لے لیں, کیونکہ آپ کو لا کے متعلق جو ہے وہ بیسک نو ہو تو یہ ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹل جو ہیں ایشوز ان میں آپ کے کام آئے. پھر یہ کینار روڈ پہ لائل پور لا کالج ہوا کرتا تھا, ابھی تو ادھر سے وہ ختم ہو گیا, پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیشن تھی. تو 2010 میں نے پھر ادھر ایل ایل بی میں ایڈمیشن لے لیا, سوری 2007 میں, اور 2010 میں پھر میرا وہاں سے جو ہے ایل ایل بی مکمل ہو گیا. ایل ایل بی جب مکمل ہوا تو بلا مبالغہ ڈپارٹمنٹل جو جتنے بھی لیگل ایشوز تھے اس کے بعد مجھے انہوں نے 4 سال کے لیے جو لیگل برانچ ہے ہمارے سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد کی اس میں اپوائنٹ کر دیا. تو مختلف جو مجسٹریٹس ہیں ٹریفک مجسٹریٹس ان کے ساتھ مطلب کام کرنے کا موقع ملا, جن میں کیسر جاوید صاحب تھے, بڑے سارے فرشت اور بڑے ہی مشفق تھے وہ ہمارے ساتھ. ابھی وہ ان کی حالیہ پوسٹنگ ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی میں. تو اس طرح جو میرا ایل ایل بی ہے وہ مکمل ہوا 2010 میں. 2010 میں ایل ایل بی مکمل کرنے کے بعد پھر آگے ڈپارٹمنٹل کچھ مصروفیات بڑھ گئی اور پھر 2010 میں ہی میری شادی جو ہے وہ ہوئی. اچھا. ہاں جی, 16 اکتوبر 2010 کو جو ہے وہ ہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے. تو ایک ذمہ داری یہ بھی بڑھ گئی, ڈپارٹمنٹ بھی تھا. اب آگے پڑھائی اور یہ سارے معاملات جو تھے نا اس میں تھوڑی بریک آ گئی, اور مجھے والد صاحب نے اکثر کہنا ہاں بھائی لگتا ہے تم اب وہ اس تسلسل کو جو ہے نا ہمارا جو رکتا جا رہا ہے, اب ہمارا وہ جو خاصہ ہے نا ایک خاندان کا اس میں آپ نے نا جو مطلب وہ ٹھہراؤ آ گیا. تو میں نے کہا نہیں انشاءاللہ نا میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. اسی سال پھر والد صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ تھوڑا سا نا کچھ کوشش کرو کہ لکھنے لکھانے کی طرف آپ کا رجحان بڑھے. تو اپنے آباء و اجداد کی, اپنے علاقے کی جاٹ فیملی جو خاندان ہے اس کی, اور اسپیشلی فیصل آباد کی آبادکاری کے وقت جو سیالکوٹ سے جو مختلف ذمہ دار گھرانوں کو اٹھا کے ادھر آباد کیا گیا تھا نا, تو اس سلسلے میں آپ جو ہے تحقیق کرو اور ایک کتاب لکھو. تو وہ جو آپ نے ابتدائی تعارف میں ذکر کیا کہ پھر سوہنی دھرتی کے عنوان سے جو ہے وہ میں نے 2010 میں ایک کتاب لکھی. یعنی وہ فیصل آباد کی تاریخ پہ تھی؟ جی ہاں, اس کا ایک پورشن ہے اس میں فیصل آباد کی آبادکاری تاریخ. اس میں آبادکاری میں تھوڑا سا مجھے بتائیں گے کہ سب سے پہلے کون سی قومیں تھیں جو کہ آباد کی گئیں آپ؟ جی, جب سر جیمز لائل جو ہیں وہ یہ ساندل بار کا ایریا کہلاتا ہے فیصل آباد. بالکل. تو سر جیمز لائل جو ہے اس نے جب یہ ساندل بار کے ایریے کو وزٹ کیا تو اس نے جو اس کے مشیران تھے ان سے یہ مشورہ کیا کہ جو یہ ساندل بار ہے بہت بڑا ایک میدان ہے اور زرخیز علاقہ ہے. تو آپ کے یہ بھی علم میں ہوگا کہ ابتدائی دور میں جو سڑکوں کا نظام تھا یہ تو اتنا مؤثر نہیں تھا. تو جتنے بھی نہریں تھیں نہروں کے اطراف میں جو رستے ہوا کرتے تھے نا انہی کے ذریعے آمد و رفت مطلب گھوڑوں پہ یا گھوڑا گاڑیوں پہ سفر ہوا کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ جو ایسے ذمہ دار اور جفاکش کسان بھائی ہیں جو ایسے علاقوں میں بیٹھے ہیں کہ جہاں سیلاب یا طغیانی کے باعث ان کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں, کیوں نہ ان کو اٹھا کے تو اس ایریے کو آباد کیا جائے. تو تب جو سیالکوٹ بیلٹ تھی نا, ناروال اور سیالکوٹ کی بیلٹ جو آزاد کشمیر سے نالا ڈیک اور نالا ایک جو آ رہے ہیں ان میں ہر سال موسم برسات میں طغیانی آتی تھی اور وہ موٹی ریت جو ہے نا وہ میلوں تک فصلوں پہ پھیل جاتی تھی. بھل جسے بھل جو ہوتی ہے نا, یہاں تھوڑا سا میں یہ توضیح کرنا چاہوں گا کہ بھل فصلوں کے لیے ہوتی ہے فائدہ مند, جسے ہم میرا زمین کہتے ہیں. لیکن جو ایک موٹی ریت ہوتی ہے نا, تھوڑی اس کا ذرہ موٹا ہوتا ہے, وہ زمین کو مطلب غیر آباد کر دیتی ہے.
تو جب طغیانی وہ نالے جو ہیں ان میں آتی تھی موسم برسات میں، تو جو قابل کاشت فصلیں یا علاقے ہوتے تھے ان پہ وہ ایک موٹی طے بچ جاتی تھی ریت کی. اس کی وجہ سے پھر وہ جو علاقہ ہے نا وہ کچھ عرصہ کے لیے غیر آباد ہو جاتا تھا. تو تب انہوں نے سوچا کہ ان جو محنتی جفا کش کسان خاندان ہیں ان کو وہاں سے اٹھا کے تو یہاں زمینیں الاٹ کی جائیں. تو یہ اس سلسلہ میں وہاں سے پھر انہوں نے جتنے بھی خصوصی طور پر جو جاٹ خاندان ہیں جن میں چیمہ، باجوہ، چٹھے، چدڑ، رندھاوے، والے، کالو، یہ جو سب کاسٹ ہیں جاٹ خاندان کی، ان لوگوں کو اٹھا کے تو یہاں پر جو ہے فیصل آباد کی آباد کاری. رانے، ارائیں یہ بھی تو تھے، جی 4 قومیں تھی جو آباد کی گئیں سب سے پہلے جی اس علاقے کے اندر. ایگزیکٹلی. لیکن اس میں چونکہ سر فہرست جو تھے وہ ادھر اس ٹائم نارووال اور سیالکوٹ میں 80 کے قریب گاؤں تھے جو باجوہ خاندان کے تھے. ان میں سے کچھ کو اٹھا کے ادھر شفٹ کیا. اسی طرح دیگر چیمہ خاندان تھے. اوکے، اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. بڑی انفارمیٹیو سیشن جو ہے وہ مبشر کے ساتھ چل رہا تھا، تو مزید میں کہتا ہوں کہ وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ بریک سے پہلے ہم نے جو ہے وہ چھوڑا تھا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو قوموں کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ آباد کی گئی ہیں فیصل آباد کے اندر، اور وہ سارا آپ قصہ جو ہے وہ بیان کر رہے تھے، تو جہاں سے چھوڑا میں چاہتا ہوں اسے کنٹینیو. جی بالکل. وہ میں ذکر کر رہا تھا کہ جو جاٹ فیملیز ہیں یا جو جاٹ خاندان تھے ان کو آباد کیا گیا. اس کے ساتھ پھر آگے یہ ستیانہ روڈ پہ آپ جائیں تو 14 چک ہیں گجر فیملی کے. اسی طرح رانا یا رائیں فیملیز جو تھیں دیگر، اس طرح ان ساری فیملیز کو ایسے علاقوں سے جہاں پر جو ہے وہ زمین قابل کاشت نہیں تھی تو یہاں آباد کیا گیا. اور لیکن یہ اس وقت سر جیمز لائل کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا ثمر آور ثابت ہوا. اب آپ دیکھیں کہ فیصل آباد بڑی دیر میں آباد ہوا. یہ پہلے ملتان کے زیر اثر تھا، پھر جنگ کے زیر اثر تھا، اور اب خود سے یہ سیلف ایک ڈویژن ہے اور انڈسٹریل ہب ہے. پاکستان کا مینچسٹر ہے، پاپولیشن کے اعتبار سے تیسرا بڑا شہر ہے، ٹیکسٹائل میں ایک پورا نام ہے پوری دنیا میں. تو ماشاءاللہ فیصل آباد نے پھر بڑی زیادہ ترقی کی. تو خیر یہ تو ایک ضمناً بحث ہے. تو اس کتاب کی جو تھی تیاری یا لکھنے میں مجھے کافی زیادہ نا حوصلہ بڑھا، اور میرا جو شوق ہے یا رغبت جو ہے وہ اردو ادب کی جانب جو ہے وہ مبذول ہو گئی. تو اس کے بعد پھر ہم نے سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد کا ایک ماہنامہ سگنل جو ہے اس کا اجرا جو ہے اس کا منصوبہ بنایا. تو ہم نے پھر مختلف احباب سے، سر ظفر ڈوگر صاحب بھی اس کے روح رواں جو ہیں ان میں شامل ہیں. ہم ان کے آفس جو سوسا روڈ میں تھا، سلیمی سی این جی کے بیک سائڈ پہ اس وقت ہوا کرتا تھا، ایکسپریس کا آفس، تو وہاں پر ہم نے ان سے بھی مشاورت کی. تو انہوں نے بھی اس انیشیٹو کو بڑا سراہا اور ہمیں گائیڈ لائن بھی دی. اور میں اور میرے ساتھ دوست تھے محسن نقوی، ابھی وہ آج کل برلن میں ہیں پی ایچ ڈی کر رہے. اچھا. رورل سوشیالوجی پہ. تو ہم دونوں نے پھر یہ میگزین سگنل جو ہے ماہنامہ سگنل اس کا اجرا کیا. اس میں ہم تمام ٹریفک قوانین، ٹریفک کے متعلق معلومات جو ہے وہ دیتے تھے. اس کے علاوہ پھر مختلف جو تھی سیلیبریٹیز، پرسنالٹیز، شخصیات، ان کے انٹرویوز وغیرہ لگاتے تھے. تو مجموعی طور پر وہ تھا تو 32 صفحات کا ایک چھوٹا سا میگزین، 4 کلر ریئل آرٹ پرنٹنگ میں. ہم بڑا آؤٹ کلاس اس کا لے آؤٹ بنا کے تو ود پکٹوریل مطلب جو ہے اس کی پورا اسے مزین کر کے تو جو ہے نا وہ شائع کرتے تھے. تو پھر آل اوور پنجاب تمام جو سرکاری دفاتر ہیں وہاں پر، پبلک پلیسز، بسز، لاری اڈوں میں اور لائبریریز میں ہم اس کو رکھواتے تھے. تو اس کا ایک تو یہ تھا کہ ٹریفک اویئرنیس، ٹریفک ایجوکیشن کا ایک وہ سلسلہ بن گیا. تو دوسرا یہ تھا کہ جو میرا پرسنلی ایک ادبی جو شغف ہے نا وہ بڑھتا گیا. پھر میں نے سوچا کہ اب ایک ادبی لائن تو پکڑ ہی لی ہے تو چلے ساتھ میں ایم اے اردو کر لیتے ہیں. ایل ایل بی کے بعد پھر جب یہ بک لکھی، یہ میگزین جو ہے اس کو ہم پبلش کرنے لگے، تو پھر میں نے جی سی یونیورسٹی سے ایم اے اردو مکمل کیا. ایم اے اردو کے بعد پھر رفا یونیورسٹی فش فارم کے پاس نا انہوں نے فیصل آباد کیمپس بنایا. بالکل ہے. تو وہاں پر میں نے غالباً وہ دوسرا بیچ تھا ان کا، تو میں نے وہاں پر ایم فل اردو میں جو ہے نا وہ انٹرسٹ دیا تو وہ کوالیفائی کر لیا. پھر وہاں سے 2015-17 جو سیشن ہے
وہاں سے میں نے اپنا ایم فل جو ہے وہ اردو میں مکمل کیا. ڈاکٹر جمیل اصغر صاحب تھے میرے سپروائزر. اچھا. ہاں جی ماشاءاللہ بڑی انہوں نے بھی محنت سے مطلب اور پوری توجہ کے ساتھ مجھے گائیڈ کیا. تو اس طرح ایم فل مکمل ہوا. تو ایم فل مکمل ہونے کے بعد 2 فائدے ہوئے. ایک مالی فائدہ یہ ہوا کہ جو سیلری ہے اس میں انکریمنٹ لگ گیا, ایجوکیشنل الاؤنس لگ گیا, انکریمنٹ لگ گیا. اور سیکنڈلی یہ تھا کہ ڈپارٹمنٹل اور جو تھا فیملی میں وہ ریگارڈ اور ساروں نے بڑا سراہا کہ بھی جاب کے ساتھ ایک اچھی آپ کی کاوش ہے تو چلیں اس کو کنٹینیو کرو اور پی آئی ڈی کی طرف موو کرو. اچھا اس کے بعد میں نے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں جو ہے نا 2017 میں ہی جب کمپلیٹ ہوا میرا ایم فل تو انٹری ٹیسٹ دیا لیکن میرا پی آئی ڈی میں ایڈمیشن نہیں ہوا. ٹوٹل 77 لوگوں نے جو ہے اپلائی کیا اور 10 سیٹس تھیں پی آئی ڈی کے ایڈمیشن کی. تو انٹرویو میں میرا اس میں نمبر نہ آیا لیکن میں نے پھر نیکسٹ ایئر جو ہے نا وہ دوبارہ سے انٹری ٹیسٹ دیا تو الحمدللہ پھر اوور آل ہم اس ٹائم تھے 102 لوگوں نے پورے پاکستان سے جو ہے وہ پی آئی ڈی اردو کے لیے اپلائی کیا تھا. تو الحمدللہ پھر میرا 4تھا نمبر ان میں نہ آ گیا. ماشاءاللہ. کچھ مجھے یہ جو میری پبلشنگ تھی ان کے بھی ایڈیشنل نمبر ملے جس میں وہ ایک کتاب تھی اور یہ میگزین تھے. سارے ایڈیشنل نمبر تو مل گئے لیکن بھابھی نے آپ کو کہاں کہاں سپورٹ کیا یہ انہی سے جانتے ہیں. تو بھابھی یہ بتائیے گا کہ جب اتنی تعلیم انہوں نے حاصل کی, جاب بھی کر رہے تھے, اسٹڈیز بھی ساتھ ساتھ کر رہے تھے, تو آپ کس طرح سے ان کو سپورٹ کرتی تھی؟ بچے کون سنبھالتا تھا گھر پہ؟ زیادہ ٹائم ان کی طرف سے دیا جاتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جب یہ اپنی تعلیمی سلسلہ ان کا جاری تھا تو اس دوران بچوں کو تو زیادہ میں ہی دیکھتی تھی کیونکہ ان کی روٹین بڑی ٹف تھی, بہت مصروف تھے, ساتھ جاب بھی تھی. تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ گھر پہ آ کے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے نا, باپ آ کے بعض اوقات بچوں کا ٹیسٹ بھی لیتا ہے, تو ان کی طرف سے ٹیسٹ لیا جاتا تھا کہ نہیں؟ نہیں, جب تک بچے چھوٹی, میری ماشاءاللہ بڑی بیٹی جو ہے اب 7th میں ہے. اچھا. تو جب تک وہ چھوٹی کلاسوں میں تھے, پلے نرسری میں, تو اس ٹائم میں ان کو کہتی تھی کہ آپ نے خود تو اتنی تعلیم حاصل کر لی ہے تو بچوں کے بارے میں بھی سوچے کہ ان کو بھی آپ گھر ٹائم دیا کریں. تو انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ 5th میں ہوں گے نا اس کے بعد میں ان کو دیکھوں گا اور پڑھاؤں گا. اچھا مجھے یہ بتائیں, ان کو آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا سب سے اچھا کھانا کون سا ہے؟ پلاؤ. پلاؤ اچھا لگتا ہے. بات صحیح ہے جی؟ بالکل یہ ٹھیک ہے کیونکہ جو پلاؤ ہے نا منگنی کے بعد اکثر کیونکہ ہم کزن ہیں گاؤں سے ہیں تو میں یہی فرمائش کیا کرتا تھا کہ بھی ویجیٹیبل رائس بنا کے بھیج دو. تو جب پلاؤ اچھا بنا کے کھلاتی ہیں کہیں لے کے جاتے ہیں پھر باہر آپ کو گھمانے پھرانے کے لیے؟ جی مطلب لیکن یہ کم ہی ہوتا ہے اتفاق کیونکہ یہ مصروف بہت رہتے ہیں. زیادہ ہوتے ہیں. یہاں یہ کثرت نفسی سے کام لے رہی ہے. میں نے ہر سیلری میں ان سے کمٹمنٹ کی ہے. منتھ سٹارٹ کے پہلے ویک میں میں نے ایک بار فیملی ساری کو باہر ضرور کھانا کھلانا جی. یہ تو پھر بڑی اچھی بات ہے جی. اور کہا جاتا ہے گھر پہ جب خرچہ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس میں پھر برکت بھی ڈالتا ہے. تو یہ بات آپ نے درست کی. تو ویسے اخلاق کے کیسے ہیں؟ جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی ان کے ساتھ شادی ہو رہی ہے تو آپ خوش تھے؟ کون کون سی عادتیں ان کی اچھی لگتی ہیں آپ کو؟ جی جب پتہ چلا کہ ان کے ساتھ مطلب رشتہ منسلک ہو گیا ہے تو اس کے بعد میں الحمدللہ خوش ہی تھی کیونکہ پتہ تھا ایک رشتہ داروں میں خاندان میں پتہ ہوتا ہے اپنے جو ہوتے ہیں کہ کوئی کس طبیعت کا ہے. تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, اخلاق کے بھی اور ہر لحاظ سے بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو مجھے یہ بتائیں آپ کو ان میں سب سے اچھی عادت کیا لگتی ہے؟ مجھے ان میں جو سب سے اچھی عادت ان کی لگتی ہے نا, جو عورتوں پہ سب سے بڑا الزام دیا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹاکٹیو ہوتی ہیں, باتونی ہوتی ہیں, اس کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ یہ بہت کم بولتی ہے. اس سے بڑا بھی ایک الزام لگایا جاتا ہے خواتین پہ کہ خرچہ بہت کرواتی ہیں. اس حوالے سے مجھے بتایا. نہیں اس لحاظ سے تو ہاتھ کھلا ہی ہے اس کا. خرچے کے معاملے میں یہ دیگر خواتین کی طرح ہی ہیں, البتہ نپی تولی بات کرنی اور بڑی فہم و فراست کے ساتھ تمام جو رشتے ہیں ہر کسی کا جو عزت احترام یا جو مقام ہے نا وہ اس کے مطابق اس کو ڈیل کرنا, یہ اس کا ایک بہت بڑا خاصہ ہے. اور اسی وجہ سے یہ پوری فیملی میں, میری سسٹرز میں, بھابھیوں میں, بھائیوں میں یا دیگر جتنے بھی ہمارے ہیں ریلیٹیو, ان ساروں میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. لیکن یہ بھی تو بتائیں نا, میں خرچے کے حوالے سے آپ کو مجبور نہیں کرتی, آپ اپنی خوشی سے کرتے ہیں.
खुशी से ہاں جی بتائیں جی، بھابھی صحیح کہہ رہی ہیں. دل کے پھولے جال اٹھے سینے کی آگ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جی ہاں، تنگ تو نہیں کرتی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اس کا سوال جو ہے نا پورا کرنے والا اگر آنکھوں سے آپ کا سوال پڑھ لینا تو مزہ تب ہی ہے جب آپ نے زبان سے ادا کر دیا، پھر کوئی نہیں. تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اس کی خواہش ہے، شوق ہے، تو پھر یہ پورا کرنا بنتا ہے، کر دیتا ہوں میں پھر. چلیں جی، اس پہ مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے جناب. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. تو مبشر ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو مبشر، میں چاہتا ہوں جہاں پہ بریک سے پہلے آپ نے چھوڑا تھا اسی چیز کو کنٹینیو کریں. جی ہم پہنچے تھے پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن تک. تو الحمدللہ جب پی ایچ ڈی ایڈمیشن ہو گیا تو اس ٹائم ہمارے سی ٹی او تھے، چیف ٹریفک آفیسر تھے اس ٹائم ابرار حسین نیکوکارا. یہ چنیور سے تعلق رکھتے تھے. اللہ پاک ان پہ غریق رحمت کرے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو میں جب این او سی لینے کے لیے ان کی طرف گیا نا کہ میں پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور اپنی سیٹ سے اٹھ کے تو میرے ساتھ ہینڈ شیک کیا اور کہتے یار بیٹھو چائے پیتے ہیں. بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ مطلب ہائیسٹ اکیڈمک اچیومنٹ کے لیے جو ہے وہ جا رہے اور جاب کے ساتھ ساتھ. تو تب مجھے بھی انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا جی ہو گیا. تو کہتے ہیں پھر کیسے مینیج کرو گے؟ تو میں نے کہا جی ماشاءاللہ گھر والے بڑے کوآپریٹیو ہیں تو انشاءاللہ میں کر لوں گا. خیر انہوں نے وہ این او سی دیا. اس کے بعد گاہے گاہے مجھ سے پوچھتے رہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ڈپارٹمنٹل ایشو ہے تو مجھے بتائیں. میں کہا نہیں سر انشاءاللہ مینیج ہو جائے گا. تو اس طرح سر پی ایچ ڈی سٹارٹ ہوئی. پھر معاملات گزرتے گئے آگے. جب اس کے ریسرچ ٹاپک کے لیے آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جو ریسرچ ٹاپک ہوتا ہے وہ دینا ہوتا ہے اسکالرز نے. تو پی ایچ ڈی کے لیے میرے سپروائزر تھے ڈاکٹر افضل حمید صاحب. ماشاءاللہ بڑے کوآپریٹیو تھے، ینگ انرجیٹک تھے. تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا. میں چاہ رہا تھا کسی بڑے موضوع پہ کام کرنا. تو انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ جو چلڈرن لٹریچر ہے، بچوں کا جو ادب ہے نا، خصوصی طور پر اردو زبان میں آپ اس میں کام کریں. کیونکہ اردو زبان و ادب میں جو بچوں کا ادب ہے ایک تو بڑا لیٹ آیا، 20ویں صدی میں آیا اردو ادب میں جو ہے بچوں کا جو چلڈرن لٹریچر ہے جسے ہم ادب اطفال کہتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ اس پہ پی ایچ ڈی کا مقالہ کرو. میں نے جب اس سلسلہ میں تھوڑی تحقیق کی تو دیکھا کہ اس سے قبل پی ایچ ڈی جو ہے وہ بچوں کے ادب پہ اس سے پہلے نہیں تھی. اچھا. ہاں بالکل نہیں تھی. میں نے کہا سر یہ ٹاپک میرا نہیں خیال کہ ہماری جو ہے وہ کمیٹی جو ہے اس کو اپروو کرے گی، کیونکہ بچوں کے ادب پہ تو اس سے قبل پی ایچ ڈی لیول کا کوئی بھی مقالہ تحریر نہیں کیا گیا، نہ پاکستان میں نہ دیگر پڑوسی ممالک میں جہاں جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اسی پوائنٹ کو تو ہم بیس بنائیں گے کہ یہ اردو ادب و صحافت کا جو ہے ایک بہت بڑا شعبہ ہے، ادب اطفال. تو اس کو کیوں مطلب اگنور کیا گیا ہے، کیوں نظر انداز کیا گیا ہے؟ یہی تو ہمارا مطلب سٹرونگ پوائنٹ ہے. خیر وہ جو کمیٹی تھی اس کے سامنے جب سپروائزر اور اسکالر ہم دونوں نے مطلب اپنا ڈیفینس کیا سنوپسس کا، تو ہم انہیں قائل کرنے پر مطلب ہم نے انہیں قائل کر لیا، کامیاب ہو گئے. تو پھر ہمارا یہ جو ہے نا ٹاپک اپروو ہو گیا بچوں کے ادب پہ. اس سلسلہ میں مجھے پھر کراچی بھی جانا پڑا، وہاں اسٹے کرنا پڑا کچھ ماہ. وہاں سے پھر میں نے مختلف بکس جو تھی یہ بچوں کے جو رسائل ہیں، کیونکہ ابتدا میں آپ ماشاءاللہ جانتے ہوں گے کہ بچوں کا جتنا بھی لٹریچر ہے وہ موسٹلی اس کا جو پریس تھے وہ سارے کے سارے کراچی اور لاہور میں زیادہ تھا سلسلہ. تو وہاں سے پھر میں نے اس سارے مواد کی جمع آوری، پھر اس کو بڑا دن رات جو ہے وہ اس کی چھان پھٹک، اس کی ساری اس کو پن پوائنٹس نکالے پڑھا. اور اس کے بعد پھر اس میں میرے جو سپروائزر صاحب تھے انہوں نے بھی کافی سپورٹ کیا. اور خاص طور پر گھر میں چونکہ شام کے ٹائم میں یہ سارا معاملات ہوتے تھے، تو جو میری یہ نصف بہتر ہیں انہوں نے بھی کافی زیادہ میرے ساتھ تعاون کیا اور ساری یہ چیزوں کو پڑھنے میں، سارے وہ نوٹس نکالنے میں. والد صاحب جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں بڑا پیش تھے. تو میں سمجھتا ہوں میرے اس ادبی سفر میں اگر 100% کے 100% کریڈٹ تو انہی کے پاس ہے، لیکن پریکٹیکلی فزیکلی اگر میں ان کی دیکھوں تو 80% سے زائد انہی کی ساری کاوش اور کوشش ہے. کیا بات ہے میرے تمام یہ سارے معاملات. تو آپ شاعری بھی کرتے ہیں؟
جی چونکہ اردو ادب میں جو تھا وہ نظم اور نثر دونوں کو لے کے چلے، تو بیچ میں پھر اساتذہ کی رہنمائی سے تھوڑا سا عروض کا جو ہے وہ بھی کیا مطالعہ، تو پھر ہمیں کچھ سنائے نا، وقت کیونکہ کم رہ گیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے جی میں لکھ رہا ہوں، کافی ساری غزلیات جو ہیں وہ میں نے لکھی ہیں۔ اچھا اس میں نا حنان بھائی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اردو جو ہے شاعری جو ہے نا، شاعری میں کہا جاتا ہے آمد اور آورد۔ آمد ہوتی ہے کہ آپ فطرتاً شاعر ہیں اور آپ کو آمد ہو رہی ہے اور آپ لکھتے جا رہے ہیں، جس طرح کہتے ہیں جی کہ اقبال ایک نشست میں 200 500 اشعار لکھ دیا کرتے تھے، لیکن میں چونکہ فطرتاً شاعر نہیں تھا، ادب سے انسلاک کی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ پہلو جو ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں، تو میں نے آورد سے لکھے ہیں۔ آورد سے ہے کہ آپ ایک مطلب ایک مصرع لیتے ہو، اس پہ قافیہ ردیف باندھ کے تو پھر اس پہ آپ تب آزمائی کرتے ہیں۔ آپ جناب تو سٹارٹ کریں۔ میں ابھی وہ میری کتاب جو ہے انشاءاللہ اسی ماہ کے اینڈ تک پبلش ہو جائے گی، تو اس سے قبل میں نے اپنے کوئی بھی جو ہے نا ایک سنگل شعر بھی نہیں کہیں پڑھا۔ اچھا، تو آج یہ پہلا موقع ہے، ایک غزل جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بڑی تمکنت اور لطافت ہے طاری، بڑی تمکنت اور لطافت ہے طاری، قفس میں بھی اس کو عجب ہے خماری۔ کیا بات! یہ غیر مردف غزل ہے اور یہ ہے علم العروض میں بحر متقارب، فاولون فاولون اس کا وزن ہے۔ خصوصی طور پر جو بی ایس اردو یا جو عروض کے ہیں نا طالب علم، ان کے لیے یہ میں کتاب بھی مرتب کر رہا ہوں اسی اعتبار سے کہ مفرد بحور پہلے، پھر مرکب بحور، پھر اس کا سارا تعارف، تو ان کے اعتبار سے انہیں یہ بڑی مطلب مفید ثابت ہوگی۔ تو بڑی تمکنت اور لطافت ہے طاری، قفس میں بھی اس کو عجب ہے خماری، تھی بے چین و مضطر، تھی بے چین و مضطر تمہاری نظر بھی، تھی بے چین و مضطر تمہاری نظر بھی، شب وصل گزری ہے مجھ پہ بھی بھاری۔ کیا بات! چلو کہ زمیں کا قرض تم چکا دو، چلو کہ زمیں کا قرض تم چکا دو، علم اب تو تھامو کہ باری ہے باری تمہاری۔ کیا بات! نظر جب پڑی اس نظر سوز پر تو، نظر جب پڑی اس نظر سوز پر تو، نظر نے بھی اس کی نظر ہے اتاری۔ کیا بات ہے! اچھا اگلا شعر بڑا توجہ طلب ہے۔ کھلا راز مردم شناسی پہ آ کر، یہ مسعود مختار کی کتاب ہے آواز دوست، تو اس میں انہوں نے بڑا مضمون باندھا ہے اس موضوع پہ۔ کھلا راز مردم شناسی پہ آ کر، بہت مختصر تھے جو کی ہے شماری۔ ہم ہجوم کے اعتبار سے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن قوم کے اعتبار سے اگر ہماری عادات و اعتبار دیکھی جائیں تو ہم بہت کم ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ مادہ پرستی تو ہے ایک سراب، فقط زہد و تقوی بقا ہے ہماری۔ آگے ہے بڑا اچھا شعر، امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ جو بیٹا ہے نعمت تو رحمت ہے بیٹی، کیا بات ہے! جو بیٹا ہے نعمت تو رحمت ہے بیٹی، یہ نعمت پہ رحمت کا میزاں ہے بھاری۔ کیا بات! ہمیں نعمت کا تو حساب دینا پڑنا، لیکن اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ بے حساب ہے۔ بے شک بے شک، وقت کم ہے تو آپ کا دونوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ آج آئے اور ہمارے شو کو چاشان لگائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کی ترقیوں کا سفر جو ہے وہ جاری و ساری رکھے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔